अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली भाई और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान ग्लोबल न्यूज़। तो नाजरीन, ये एक बड़ी ख़बर है और अल्लाह ना करे अगर ये ख़बर दुरुस्त है तो ये एक बड़ी तबाहकुन एक ख़बर है जो अमेरिका से आई है और ये एक खुफिया ख़बर है। तो ये ख़बर है कि एटम बम अब दुनिया में दूसरी बार चलने वाली है, यानी कि दुनिया में दूसरी बार एटम बम का ख़तरा है। तो वो कौन लगाएगा और किस पर लगाएगा वो तो आप ख़ुद जानते हैं कि अब ईरान अमेरिका का जंग है। पहले भी अमेरिका ने हिरोशिमा और दीगर शहरों पर, जो जापान के शहर थे, वहाँ पर लगाए थे। वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा जो हैं लोग मर गए थे और हलाक हुए थे उन एटम हमलों में। और उसके बाद आज तक 50 साल हो गए हैं उन हमलों को। 50 साल के बाद भी एटम बम के असरात हैं। ये एटम बम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान को नुकसान देगा या ईरान में तबाही करेगा, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकता है। अब इसके असरात क्या हैं और ये कितने किलोमीटर तक इसका असर जा सकता है और ये कैसे असर करता है, इसका पूरी मालूमात भी आपको देंगे और वो खुफिया ख़बर आपको देंगे कि क्या ख़बर है, किसने कहा और कैसे ये ख़बर आई कि कौन एटम बम लगाने जा रहा है और कब, क्या प्लानिंग हुई है अमेरिका की तरफ से। तो ये सारी मालूमात इसी वीडियो में आपको देंगे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो को पूरा देखा करो ताकि मेरे वॉच टाइम में इशू ना आए और मेरा वॉच टाइम जल्द से जल्द पूरा हो। तो नाज़रीन, बरतानिया में एक अमेरिकी सफ़ीर हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए कहा अपने इंटरव्यू में कि जो अमेरिका है वो ईरान पर एटम हमले की तैयारियां कर रहा है। जो कह रहा है, ट्रंप जो कह रहा है, जंगबंदी की बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो जंगबंदी की बातें हो रही हैं ये सिर्फ 10-15 दिन के लिए जंग बंद करना चाहते हैं ताकि वो अपनी पूरी मुकम्मल जो तैयारियां हैं वो तैयारियां कर लें। अब आप देखें, 50,000 से ज़्यादा जो फ़ौजी हैं वो ईरान के करीब किए गए हैं और उनके बड़े जो बहरी हैं वो भी ईरान के करीब लाए गए हैं। ये एक बड़ी तैयारियां हो रहे हैं ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई की। तो अमेरिका का ये जो तैयारी है इसमें ये है कि सबसे पहले एटम बम लगाएंगे। एटम बम लगाने के बाद जो है ईरान कमज़ोर हो जाएगा। अब देखें, तेहरान 1 करोड़ लोगों का शहर है। अगर खुदा ना करे माज़अल्लाह, अगर ये जो तेहरान है, तेहरान पर अगर एटम बम गिरा दिया जाए तो आप खुद सोचते हैं कि इन करोड़ लोगों में से कोई लोग नहीं बचेगा यहाँ से। ये इतना तबाहकुन और एटम बम का असर है और सिर्फ ये तेहरान में नहीं लेकिन पूरे ईरान में ये नुकसानदा है और पूरी दुनिया के लिए। जहाँ तक जैसे ये हवा का रुख है तो हवा के रुख में जहाँ तक इसके जो जरासीम हैं और जो केमिकल हैं और इनकी जो बदबू है जहाँ तक ये जाएगी तो वहाँ तक ये तबाही फैलाती जाएगी। और दूसरी बात, ये जो हम आग में चीज़ें पकाते हैं चूल्हा में, तो यहाँ आग का हीट 100 तक जब पहुँचता है तो वो चीज़ जो है उबलने लगता है। तो जो एटम बम का जो हीट है, आग का गरमाइश है वो 6000 से ज़्यादा है। यानी कि आप सोचें कि 100 में इंसान या कोई भी चीज़ जल सकता है तो 1000 से क्या होगा। तो दोस्तों, जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा था तो हिरोशिमा में जो दीवारें थी, जो ज़मीन था, वो बिल्कुल जलकर राख हो गया। यानी कि शहर में ऐसा कोई निशानी नहीं था। कोई इंसान ऐसे नहीं देख सकता कि यहाँ कोई शहर था पहले, यहाँ कोई आबादी थी। सिर्फ खाक ही खाक था। इतना बड़ा शहर एटम बम ने खाक कर दिया। तो ये एक तबाहकुन बम है एटम बम। सिर्फ लोगों ने एटम बम का नाम सुना है, लेकिन इसके लिए बचने के रास्ते भी हैं एटम बम के। अगर लोग 15 दिन एटम बम से बचेंगे, ज़ेरे ज़मीन रहेंगे, 15 दिन का अपना खुराक, राशन और वहाँ पर इंटरनेट वगैरह तो कुछ काम नहीं करेगा। सिर्फ एक रेडियो होना चाहिए अपने पास ताकि बाहर की जो मालूमात है वो अपने पास रखी जाए। और उसके अलावा अपने खाने पीने की सारी अशिया, पैनाडोल वगैरह, ये वो जो दवाइयाँ होती हैं पेट दर्द, सर दर्द के, वो भी वहाँ पर रखनी चाहिए। और पूरे 15 दिन से बाहर, अगर 15 दिन के बाद निकलेगा तो उसकी ज़िंदगी के चांस हैं। अगर वो 15 दिन से पहले निकला तो उसके फिर भी ज़िंदगी के चांस नहीं हैं, क्योंकि 15 दिन उसका असर ऐसा होता है कि कोई भी इंसान अगर वहाँ पर एटम बम गिरा वहाँ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एटम बम इतना तबाहकुन है। अब जो अमेरिका ने एटम बम लगाने की तैयारियां की हैं तो उन्होंने कहा, जिस सफ़ीर ने जो इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कहा है कि एटम बम की तैयारियां की जा रही हैं। ये जो बातचीत की बातें हैं
یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ 10-15 دن جنگ کو روکا جائے اور اپنی جو مکمل ہے زمینی کارروائی کی تیاریاں اپنے فوجی ایران کے قریب لائے جائیں، مکمل تیاری کی جائے اور اس کے بعد ایٹم حملہ کیا جائے، ایٹم حملے کے بعد جو ہے ایران میں گھسا جائے اور پورے ایران کو قبضہ کر لیا جائے۔ تو یہ ایک امریکہ کا پلان ہے، تو اس لیے تو ایران بھی رد عمل میں یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے امریکہ پر کوئی یقین نہیں ہے اور میں جنگ بندی نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں ایران سب جانتے ہیں کہ کمزور بھی ہے، تہران میں دیگر شہروں میں صرف تہران شہر پر 3000 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، صرف 3000 سے زیادہ بم جو تہران پر گرائے گئے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ 3000 بم سے اگر ایک بلڈنگ بھی تباہ ہو تو 3000 سے زیادہ بلڈنگ تباہ ہوئے ہیں، اگر ایک لوگ وہاں شہید ہو تو 3000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو وہاں پر تباہی ہے۔ لیکن جو ایران نے کیا ہے، ایران نے زبردست کیا ہے، کبھی بھی کسی ملک نے اسرائیل کو اس طرح سے تباہ نہیں کیا جس طرح سے ایران نے اسرائیل کو تباہ کر دیا ہے۔ اب آپ یروشلم اور دیگر جو شہروں میں تل ابیب میں دیکھیں نا، تو آپ کو تباہی کے سوا اور کوئی بھی مناظر نہیں دیکھنے میں آئیں گے۔ وہاں پر ہر طرف تباہی ہے، بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں، عمارات تباہ ہو چکے ہیں، ان کے لوگ کم مر رہے ہیں۔ اب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے لوگ اس لیے کم مر رہے ہیں کہ ان کے پاس بنکر ہیں۔ جب وہ یہاں سے ایران میزائل داغتا ہے تو وہاں پر آواز ہوتی ہے، جو سائرن ہے، سائرن بجتا ہے، تو سائرن کی آواز پر لوگ اٹھتے ہیں نیند سے اور بھاگ کے وہ بنکروں میں چھپ جاتے ہیں اور جو بلڈنگ ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو وہاں پر ایسی حالات ہو گئی کہ ایک رات میں 7-8 مرتبہ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ اٹھنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے بنکروں کی طرف۔ تو اب کچھ لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنے ہی بنکروں میں رہیں گے اور ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ تو اتنے حالات کیے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے لیے جو لبنان ہے، یمن ہے، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران سے زیادہ اسرائیل پر جو حملے ہوئے ہیں وہ لبنان اور یمن کی طرف سے ہوئے ہیں۔ تو بڑی شاندار جنگ لڑی ہے، مدد کی ہے ایران کی لبنان نے اور یمن نے، شانہ بشانہ ایران کے لیے کھڑے ہیں اور ایران کے لیے اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ہزاروں میزائل داغے گئے ہیں اور لبنان میں اسرائیلی جو بمباری تھی اس بمباری میں بھی 2000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور یمن میں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر شہادتوں کی تعداد اگر دیکھا جائے تو وہ 5-6 ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے، اور جو اسرائیلی ہیں وہ 400-500 سے زیادہ وہ بھی جانب حاصل ہو گئے ہیں۔ تو یہ جنگ جو ہے شدت پکڑتی جا رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی امریکہ کو جواب دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اور آپ کے فوج کے ساتھ زمینی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یعنی کہ میں اپنا فوج ایران میں نہیں بھیجوں گا، مجھے امریکہ پر یقین نہیں ہے۔ یہ نتن یاہو کی باتیں ہیں، بنجمن نتن یاہو۔ تو اب خود سوچیں کہ جو وہ اتحادی تھے اور اسرائیل نے امریکہ کے لیے جنگ لڑا تھا، اب وہ اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا آپ کے فوج کے ساتھ اور اسرائیل میں زمینی کارروائی کرنے کے لیے، مجھے آپ کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر آپ حالات کا خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد امریکہ کی جو طاقت ہے اس میں بہت فرق آئی ہے۔ اب پہلے دنیا جب کوئی بھی کام ٹرمپ کہتا تھا یا امریکہ کہتا تھا، امریکہ کا چھوٹا سا ایک آفیسر بھی کسی کو کہہ دیتا تھا، جرمنی کو، جاپان کو، کسی بھی ملک کو ایسا کرنا ہے تو وہ کہتے تھے جی صاحب حکم کریں جیسے کرنا ہے۔ تو اب کھیل اس جنگ کے بعد کچھ تبدیل ہوا ہے۔ ایران نے سب کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، وہ حوصلے ایسے بڑھا دیے ہیں کہ اب جو ان کے اتحادی تھے پہلے جی میں ہاں ملاتے تھے، تو اب وہ سارے جو ہیں جاپان، جرمنی اور جو دیگر ممالک تھے، فرانس تھا، برطانیہ تھا، اب وہ سارے اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ اس آپریشن میں، اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ جو نیٹو ہے، نیٹو پر امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اب اس حالات میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیٹو بھی ساتھ نہیں دے رہا، اور نیٹو سے اپیل کی ہے۔ نیٹو نے کہا کہ یہ جنگ میرا تو نہیں ہے، آپ نے لڑا ہے، آپ نے جنگ شروع کی ہے اور آپ اس جنگ کو ختم کر سکتے ہیں، آپ ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارا تو اس جنگ میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں کودیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اب تو بہت سارے ملکوں سے جو غیر مسلم ملک ہیں وہاں سے امریکہ کی اڈے نکالے جا رہے ہیں، مطلب جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو امریکی اڈے ہیں وہ جو فوجی ہیں وہ ہمارے ملک سے نکال دی جائیں، یعنی کہ جرمنی میں اور دیگر ملکوں میں جو اتحادی تھے امریکہ کے وہ بھی اب امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ایران کے ساتھ تو دیکھیں کہ یمن اور جو لبنان ہے
انہوں نے بڑی شاندار لڑائی لڑی ہے اس جنگ میں اور بہت شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اور ایران کے لیے ایک بڑی مدد کی ہے ایران کی، کیونکہ ایران پر یہ مشکل وقت ہے، ایران کو اب ضرورت ہے۔ اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو امریکہ زمینی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر امریکہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم ان امریکی فوجیوں کا انتظار کب سے کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے فوجیوں کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اپنے فوجی بھیجیں تو یہاں ہم ان کی قبریں کھودیں۔ اب ایران کا غصہ یہ ہے، ایران کا کہنا یہ ہے، تو اسرائیل اس لیے ڈر کا مارا ہے کہ کہیں میرے فوجی جو ہیں وہاں ایران میں سارے مار دیے جائیں، تو اس لیے امریکہ بھی جو ہے اب ایسے تو زمینی کارروائی نہیں کرے گا، لیکن جا کے اگر مجبور ہوا کسی بھی بات پر، ایران نے نہیں مانا کوئی بھی بات، تو یہ زمینی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا یہ خطرہ ہے کہ ایٹم بم کا، کیونکہ وہ سب سے بڑا اور تباہ کن بم ہے، اور اس کے ساتھ بڑی تباہی ایران میں ہو سکتی ہے، اور ایران کمزور ہو سکتا ہے اس لڑائی میں، اور امریکہ جیت سکتا ہے۔ اب امریکہ بار بار یہ ایران کو کہتا ہے کہ آپ ہار مانیں کہ میں نے یہ جنگ جیتا ہے، اور وہ خود بھی اعلان نہیں کر سکتا کیونکہ آبنائے ہورمز 20 دن سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، آبنائے ہورمز بند ہے۔ ایران نے چیلنج کیا ہے کہ آپ آبنائے ہورمز کو کھلوائیں، اگر آپ کے اندر دم ہے تو آپ کھلوائیں۔ اب وہ انہوں نے یہ آبنائے ہورمز نہیں کھلوایا، نہیں کھلوا سکا، تو اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے آبنائے ہورمز نہیں کھلوایا اور آپ جنگ جیتنے کا اعلان کیسے کر رہے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جنگ جیتنے کا اعلان بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ایران کو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہار مانیں۔ تو یہ بڑا شاندار اور مزیدار کھیل ہوا ہے ٹرمپ کے ساتھ۔ تو ٹرمپ نے کچھ اور سوچا تھا، لیکن یہاں پر کچھ اور ہوا۔ ٹرمپ نے جیسے دیگر چھوٹے چھوٹے وینزویلا اور چھوٹے چھوٹے ممالکوں پر قبضہ کر کے، اس کے خام تیل پر قبضہ کر کے، اور یہی سوچا تھا کہ سارے جو ایران ہیں اور دوسرے ممالک ہیں سب پر اسی طرح سے قبضہ کیا جائے گا، اور آسانی سے یہ جنگیں جیت کر جو ان کے تیل ہیں، ذخائر ہیں، اور ان پر قبضہ کیا جائے گا اور اپنے خرچے بھی نکال دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں ایران کے ساتھ اس جنگ میں کچھ کھیل الٹا ہو گیا۔ اب ایران جو ہے رد عمل وہ دے رہے ہیں کہ سخت سے سخت جو بھی ٹرمپ انٹرویو دیتے ہیں یا کچھ ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جو ایران رد عمل دیتا ہے وہ سخت سے سخت ہو جاتا ہے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ آگ بگالا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اب اس جنگ میں خطرہ یہ ہے کہ اگر ایٹم بم لگا دی گئی تو یہ پھر ایران کمزور ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، ورنہ اس جنگ میں اب تک جو پلڑا بھاری ہے وہ تو ایران کا ہے، کیونکہ اسرائیل نے بھی جواب دے دی ہے، اور اب جو اس کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی جواب دے دی ہے۔ اب حالات یہ ہیں، ایران میں 3000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ایران نے 3000 سے زیادہ جو میزائل ہیں اور ڈرون ہیں حملے کیے ہیں سعودی عربیہ پر، اور 400 سے زیادہ میزائل حملے UAE پر، دبئی پر کیے ہیں، اور اسی طرح سے قطر پر بہت سارے حملے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے امریکی اڈوں پر۔ اب کل آپ نے دیکھا کہ اسرائیل میں کس طرح سے ایک جو ان کے 800 ارب کروڑ کا، جو 800 ہزار کروڑ کا جہاز تھا ایک جنگی، اس کو تباہ کر لیا گیا، وہ بھی ایران نے تباہ کر دیا، وہ سعودی عربیہ میں تھا۔ تو اب 15 سے زیادہ جہازیں جو ہیں جنگی لڑاکے طیارے وہ تباہ کر دیے ہیں ایران نے، قریب 2 درجن سے زیادہ، 22 تو پہلے ہو چکے تھے اور ایک کل، تو انہوں نے 23 سے زیادہ جو ہیں گرائے ہیں۔ تو یہ ایک امریکہ کے لیے بڑی تباہی ہے۔ اب امریکہ اس سوچ میں ہے کہ جو یہ خرچے میں نے کیے ہیں، جو تباہی ہوا ہے امریکہ کا، تو اب امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ مجھے دیں گے اور میں یہ خرچہ پورا کر لوں گا۔ تو واہ بھائی، ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ جنگ آپ لڑیں اور جو عرب ممالک ہیں وہ آپ کا خرچہ اٹھائیں۔ تو یہ بات ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہ مجھے دیں گے اور میں اپنا خرچہ مکمل کروں گا۔ تو آج تک اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل کا ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب۔ اللہ نگہبان، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔